काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और आज हम इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के ऊपर इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई मुस्तनद PDF जो हमारे पास पहुंचा है मदरसतुल क़ायम की जानिब से, उनके शुक्रिया के साथ आज हम ईद कुर्बान के हवाले से बहुत कुछ जानने जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह एक या दो नशिस्तों में ये PDF मुकम्मल कर लेंगे। हो सकता है एक ही में मुकम्मल हो जाए और अगर नहीं तो हम सिर्फ अगली नशिस्त में इसको मुकम्मल कर लेंगे। तो इसमें टोटल 76 पेजेस हैं और आपको मालूम है कि PDF के पेजेस बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो आइए रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ईद कुर्बान लिखा है सूरह हज आयत नंबर 37 में। अल्लाह ताला फरमाता है कि खुदा तक इन जानवरों का न गोश्त जाने वाला है और न खून, उसकी बारगाह में सिर्फ तुम्हारा तकवा जाता है। फिर है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरते ही कुर्बानी करने वाले के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इस कुर्बानी के वसीले से मालूम हो जाता है कि किस में तकवा पाया जाता है। हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 96। आइए मज़ीद जानते हैं। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कुर्बानी इसलिए करार दी ताकि मसाकीन इसके गोश्त से सैर हो सकें। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 96। फिर है कि ईद कुर्बान के हवाले से हेडिंग है कि खस्सी और ऐबदार जानवर की कुर्बानी। लिखा है बकरीद पर गैर हाजी के लिए बेऐब जानवर की कुर्बानी अफजल है, लेकिन अगर जानवर ऐबदार भी हो तब भी उसकी कुर्बानी जायज़ है, जैसे मसलन उसका सींग टूटा हुआ हो या टांग टूटी हुई हो या वो खस्सी हो। चलिए इसमें बहुत सारा अरबी में हवाला लिखा हुआ है। नहीं हवाला मैं पढ़ के बताती हूँ। बहवाला अहकामुल अज़हियतल मुस्तहबत आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी, ये हवाला था। अब आगे चलते हैं। ईद कुर्बान फिर हेडिंग वही है, ऐबदार जानवर की कुर्बानी, ये मज़ीद सब हेडिंग है। इसके बारे में लिखा है कि बकरीद की मुस्तहब कुर्बानी में अफजल तो यही है कि जानवर बेऐब हो, लेकिन अगर ऐबदार भी हो, मसलन सींग टूटा हुआ हो, टांग टूटी हुई हो या बहुत कमज़ोर हो, तब भी उसकी कुर्बानी जायज़ है। आइए मज़ीद जानते हैं। अब हेडिंग है और बल्कि सवाल है कि अगर दो अफराद मिलकर ज़िबह करें तो यहाँ पर सवालिया निशान है। तो लिखा है कि आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी से एक इस्तफ्ता, यहाँ पर सवाल से लिखा है सवाल कि अगर चाकू दो दस्ते वाला हो और दो लोग उसे पकड़कर ज़िबह करें तो क्या किसी एक का या दोनों का निस्फ निस्फ अल्लाह का नाम लेना काफ़ी है या नहीं? ये सवाल है जिसका जवाब है कि हर्ज नहीं है, लेकिन दोनों के लिए अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि अगर ज़िबह कोई करे और बिस्मिल्लाह कोई और पढ़े तो? अब यहाँ पे लिखा है आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी से एक इस्तफ्ता, और फिर यहाँ पर नीचे सवाल है कि क्या ज़िबह और बिस्मिल्लाह कहने का काम दो अलग अलग लोग अंजाम दे सकते हैं? इस तरह के एक ज़िबह करे और दूसरा बिस्मिल्लाह पढ़े? तो जवाब है कि सही नहीं है। आइए मज़ीद जानते हैं। लिखा है क्या स्टील की छुरी से ज़िबह करना सही है? आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक छुरी लोहे की हो, एहतियात वाजिब के तौर पर स्टेनलेस स्टील की छुरी से ज़िबह ना किया जाए। फिर लिखा है आयतुल्लाह खुई, आयतुल्लाह सईदुल हकीम, आयतुल्लाह शब्बीरी जंजानी और आयतुल्लाह खामेनाई के नज़दीक स्टील की छुरी से भी ज़िबह किया जा सकता है। मज़ीद जानते हैं कि अगर कभी बाज़ार में कुर्बानी का जानवर दस्तयाब ना हो तो क्या उसकी रकम सदका की जा सकती है? यहाँ पर ये सवालिया निशान है इस हेडिंग में। अब यहाँ नीचे लिखा है उसके साथ ही
کہ آیت اللہ سید علی سیستانی کے فتوے میں قربانی کرنا ہر اس شخص کے لیے مستحب تاکیدی ہے کہ جس کے لیے قربانی کرنا ممکن ہو، اور وہ شخص جو قربانی کرنے کی قدرت تو رکھتا ہو مگر اس کو قربانی کا جانور نہ ملے، اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کی قیمت ضرورت مند افراد کو صدقے میں دے، اور چونکہ بازار میں جانوروں کی قیمت مختلف ہوتی ہے تو کم سے کم قیمت ادا کرنے سے مستحب ادا ہو جائے گا۔ اور یہاں پر نیچے بریکٹ میں لکھا ہے، حوالہ ہی سمجھ لیجئے کہ سوال و جواب مستحب قربانی کے احکام۔ پھر چلتے ہیں آگے، یہاں پر لکھا ہے ایک سوال یہ ہے کہ اگر اسٹیل کی چھری سے جانور ذبح کیا جائے تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک صرف عمل غلط ہوتا ہے یا ذبیحہ بھی حرام ہو جاتا ہے؟ اور یہاں پر سوالیہ نشان بھی ہے۔ تو جواب لکھا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر ذبیحہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ پھر چلتے ہیں آگے، اب ایک اور سوال ہے کہ اگر لوہے کی چھری دستیاب نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو یہاں پر لکھا ہے کہ آیت اللہ سید علی سیستانی سے ایک استفتاء سوال اس بات کے مد نظر کہ لوہے کے چاقو آج کل اچھا کام نہیں کرتے، ان میں جلد ہی زنگ بھی لگ جاتا ہے اور کند بھی ہو جاتے ہیں، کیا فولاد کے چاقو جیسے اسٹیل سے ذبح کرنا جائز ہے؟ جواب لکھا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر اسٹیل سے ذبح کافی نہیں، لیکن اگر لوہا نہ ہو تو ہر اس چیز سے جائز ہے ذبح کرنا جو رگوں کو کاٹ سکے، جیسے اسٹیل کا چاقو، شیشہ یا تیز پتھر یا ان کے مانند کوئی چیز ہو، حتیٰ یہ کہ ایسی کوئی مجبوری بھی نہ ہو جو فوری ذبح کرنے کا متقاضی ہو، جیسے اگر فوری ذبح نہ کیا تو حیوان ہلاک ہو جائے گا۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک قربانی میں شراکت جائز ہے۔ یہ یہاں پر ہیڈنگ کیا بس اس پیج کے اوپر یہی بڑا بڑا لکھا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ جو حج نہ کر رہا ہو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ تو اس حوالے سے یہاں پہ لکھا ہے شیعہ و غیر شیعہ علماء کے نظریات، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے شیعہ مراجع کرام کے نزدیک جو شخص حج نہ کر رہا ہو خواہ وہ صاحب استطاعت ہو اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہے، البتہ قربانی کرنا ممکن ہو تو تاکیدی مستحب ہے کہ قربانی کی جائے۔ پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے جمہور علماء اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت موقدہ ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی قربانی سنت موقدہ ہے، البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ حلال گوشت جانور کے جسم کے وہ اجزاء جنہیں کھانا حرام ہے۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے مسئلہ نمبر 2643، اور مسئلہ کیا ہے کہ حلال گوشت حیوانات کے کچھ اجزاء حرام ہیں اور ان کی تعداد 14 ہے۔ اور آئیے اب یہاں پہ وہ 14 جو کہ لکھا ہوا ہے اجزاء، ان کے نام ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 خون، 2 فضلہ، 3 عضو تناسل، 4 شرمگاہ، 5 بچہ دانی، 6 غدود یعنی گلینڈز، 7 کپورے یعنی ٹیسٹیکلز، 8 وہ چنے کے دانے کی شکل کی چیز یعنی کہ جو دماغ میں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 9 پہ لکھا ہے حرام مغز، پھر جو کہ ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے۔ 10ویں نمبر پہ ہے بنا بر احتیاط واجب وہ رگیں جو ریڑھ کی ہڈی کے دونوں طرف ہوتی ہیں۔ 11ویں نمبر پہ ہے پتا یعنی گال بلیڈر۔ 12ویں نمبر پہ تلی۔ 13ویں نمبر پہ مسانہ یعنی یورینری یعنی بلیڈر، اور 14ویں نمبر پہ آنکھ کا ڈھیلا یعنی آئی بال۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے توضیح المسائل آیت اللہ سید علی سیستانی، حیوانات کو شکار اور ذبح کرنے کے احکام، یہ حوالہ بھی ہم نے جان لیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے بڑا بڑا یعنی ہیڈنگ ہے کہ حلال گوشت جانور کے 3 اعضاء کھانا مکروہ ہیں، اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک۔ اب وہ 3 کیا ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 گردے، نمبر 2 دل کے کان یعنی بریکٹ میں لکھا ہے اذن القلب، اور تیسرے نمبر پہ لکھا ہے موٹی رگیں
اور آئیے اس کا حوالہ بھی نوٹ کیجئے، منہاج الصالحین السید السیستانی، جلد نمبر 3 صفحہ 298۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ ایک عام پوچھا جانے والا سوال کیا ہے کہ جو جانور خود اپنا پیشاب پی لے کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ اب اس کا جواب لکھا ہے کہ اگر کوئی حلال گوشت جانور انسان کے فضلے کے علاوہ دیگر نجاستوں کو کھائے تو اس سے اس کا پیشاب و پخانہ نجس نہیں ہوتا اور نہ اس کا گوشت حرام ہوتا ہے، اور حلال گوشت جانور کا پیشاب و پخانہ نجس نہیں ہے، لہٰذا کوئی جانور ایسا کر لے تو اس سے اس کی قربانی کے جواز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلے صفحے پر لکھا ہے، ہم پیج 17 پہ آ گئے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی مستحب قربانی میں بھینس کی قربانی کا حکم، اور یہاں پر اس حوالے سے لکھا ہے کہ استفتاء آیت اللہ سید علی سیستانی، اور پھر اس کے ساتھ لکھا ہے کہ جو شخص حج نہ کر رہا ہو اس کے لیے عید قربان پر بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اس کے بعد پھر ساتھ یہ لکھا ہے کہ اس کا حوالہ ہے بخش استفتاءات، تاریخ استفتاء 18/9/2015۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ غیر حاجی کے لیے قربانی کے جانور میں حصے دار، غیر حاجی کے لیے قربانی کے جانور میں حصے دار، اس حوالے سے سوال ہے کہ قربانی کے جانور میں کتنے حصے دار بنائے جا سکتے ہیں؟ جواب ہے کوئی حد مقرر نہیں ہے، جتنے چاہیں حصہ لے سکتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ کیا قربانی کے جانور کا موٹا ہونا شریعت نے افضل قرار دیا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ چلیے نیکسٹ سوال کی جانب، سوال ہے کہ کیا غیر حاجی اپنے اور تمام گھر والوں اور مرحومین کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کر سکتا ہے؟ جواب لکھا ہے کہ جی ہاں۔ چلیے آگے کی جانب، کیا پالتو جانور کو عید قربان کے دن ذبح کیا جا سکتا ہے؟ اب اس حوالے سے جواب ہے کہ عید الاضحیٰ کی مستحب قربانی میں پالتو جانور کی قربانی مکروہ ہے، اور اس شخص کے لیے بھی جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مکروہ ہے کہ جس نے اس جانور کو خود پالا ہو۔ آئیے مزید سوال دیکھتے ہیں، اگلا سوال ہے کہ کیا برادران اہل سنت کے ساتھ مل کر قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں ڈال سکتے ہیں۔ پھر چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب، سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بیرون ملک مقیم ہو تو کیا وہ عید کی قربانی کے پیسے بھیجوا کر اپنے ملک میں قربانی کروا سکتا ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں کروا سکتا ہے۔ اگلا سوال کہ کیا غیر حاجی کو اس کی اجازت ہے کہ عید کے 3 دنوں میں کسی بھی دن جانور ذبح کر دے؟ جواب یہ ہے کہ جائز ہے، لیکن احوط و افضل یہ ہے کہ پہلے ہی دن قربانی کی جائے۔ پھر نیکسٹ کوسچن ہے کہ وہ کون سا موقع ہے کہ جب غیر حاجی پر بھی عید کی قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ جواب کہ جب وہ نظر کر کے خود پر اسے واجب کر لے۔ آئیے اگلا سوال یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر اونٹ 5 سال، گائے اور بکرے 2 سال، دمبا 7 ماہ سے زائد ہونا چاہیے، کم نہ ہو، اس سے کم عمر کا جانور مل رہا ہو تو کیا کریں؟ یہ سوال پورا ایک سائٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ اب جواب میں لکھا ہے کہ اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جو عمر کی ان شرائط کو بقرعید کی مستحب قربانی میں ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ بھی میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا۔ اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے احکام قربانی۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ کیا قربانی کرنے والا قربانی ہو جانے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے؟ اس حوالے سے سوال ہے کہ کیا قربانی کرنے والے کے لیے واجب ہے کہ جب تک قربانی نہ ہو جائے وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے؟ تو جواب ہے یہ واجب نہیں۔ پھر اب ہیڈنگ ہے کہ حلال گوشت جانور کا پیشاب و پخانہ۔ حلال گوشت جانور جیسے بکرے، گائے یا اونٹ کا پیشاب و پخانہ پاک ہوتا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے جسم پر لگ جائے تو پاک کرنا ضروری نہیں، بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، ہیڈنگ ہے قسطوں پر قربانی۔ سوال ہے کہ کیا قربانی کا جانور قسطوں پر لے کر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں جائز ہے۔ آگے کی صفحے کی طرف ہم آ گئے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ کیا عید کی قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی ہو سکتا ہے؟ اب اس کے حوالے سے تفصیل سے لکھا ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہو اسی کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قربانی مثلا باپ کی طرف سے ہو اور وہ اسی میں اپنے کسی بچے کے عقیقے کی نیت بھی کر لے۔ بچے کا عقیقہ بھی کرنا ہو تو قربانی بھی بچے کی طرف سے کرے۔
تو یہ بھی ہم نے جان لیا۔ اب اگلا سوال ہے کہ کیا حصہ دار قربانی میں عقیقے کی نیت کی جا سکتی ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ اگلا سوال، اگلی ہیڈنگ ہے خصی جانور کی قربانی۔ لکھا ہے غیر حاجی کے لیے بقرعید کی مستحب قربانی میں خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے، البتہ بہتر و افضل یہی ہے کہ جانور عیب دار نہ ہو۔ نیکسٹ پیج کی جانب ہم آ گئے ہیں، پیج 33۔ یہاں پر سوال لکھا ہے کہ کیا غیر عربی میں اللہ کا نام لینا ذبح کے وقت کافی ہے؟ اب جواب لکھا ہے کہ کافی ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب آ گئے، ہیڈنگ ہے ذبح کے وقت کس حد تک قبلے سے منحرف ہو سکتے ہیں۔ اب اس ہیڈنگ کے حوالے سے سوال ہے کہ انسان کتنے درجہ قبلے سے منحرف ہو سکتا ہے اور کتنی مقدار میں انحراف کی شرعی اجازت ہے، خاص طور پر شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے لیے، جب ذبح کرنے کے لیے ایک جگہ مخصوص ہے لیکن وہ 45 درجہ قبلے سے منحرف ہے۔ تو جواب میں لکھا ہے کہ جب قبلے کا علم ہو یا حجت شریعہ اس بات پر قائم ہو چکی ہو کہ ابھی جس سمت کی طرف رخ کیا ہے وہ قبلے سے منحرف ہے، تو اس صورت میں بالکل بھی قبلے سے منحرف ہونا جائز نہیں ہے، جبکہ ذبح کرتے وقت فقط جانور کا قبلہ رخ ہونا معتبر ہے، ذبح کرنے والے کا قبلہ رخ ہونا معتبر نہیں ہے۔ آئیے نیکسٹ صفحے کی جانب، جہاں پر ہیڈنگ ہے کہ ذبح کے وقت کا ایک اہم مسئلہ، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو جانور حرام ہو جائے گا، اور اسی کے حوالے سے نیچے لکھا ہے کہ لیکن اگر مسئلہ معلوم ہو اور ذبح کے وقت بھول جائیں تو جانور حلال شمار ہوگا۔ آئیے آگے کی جانب چلتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ لکھی ہے کہ ذبح کے وقت کی ایک اہم غلطی، اس حوالے سے لکھا ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کی گردن کو آسمان کی طرف نہیں بلکہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، یہ بھی ہم نے جان لیا۔ اور اب اگلا سوال ہے کہ اگر حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تو یہ عمل کیسا ہے؟ جواب میں لکھا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ عمل جائز نہیں ہے، لیکن جانور حرام نہیں ہوتا اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے، البتہ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس صورت میں احتیاط لازم کے طور پر جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ آئیے آگے کے سوال کی جانب۔ سوال ہے کہ کیا ذبح کرتے ہوئے صرف لفظ اللہ کہا جا سکتا ہے یا اللہ اکبر یا اسماء حسنہ میں سے کوئی سا نام لیا جا سکتا ہے؟ اب جواب ہے کہ صرف اللہ کہنا یا اللہ اکبر کہنا بھی جائز ہے، اسماء حسنہ میں سے بھی کوئی نام لیا جا سکتا ہے۔ احتیاط مستحب ہے کہ دیگر اسماء حسنہ کہہ کر ذبح نہ کیا جائے، البتہ جائز ہے۔ آئیے اگلے سوال کی جانب۔ سوال ہے کہ اگر ابھی جانور مکمل ذبح نہ ہوا ہو اور وہ اٹھ کر بھاگ جائے اور اسے پکڑ کر قبلہ رخ کر کے ذبح کرنے میں مشکل ہو تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر جانور کو قبلہ رخ کرنے میں اس کے مرنے کا خطرہ ہو تو اسے جس طرح سے بھی ممکن ہو ذبح کریں، خواہ قبلہ رخ نہ بھی ہو۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ اگر چھری تیز ہونے کی وجہ یا جلد بازی کی وجہ سے حیوان کا تن سر سے جدا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے کہ اگر جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے اور حیوان بھی حلال ہے۔ پھر آگے جانتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے کہ ذبح کے بعد معمولاً جو خون جسم سے نکلتا ہے وہ نجس ہے اور اس کے بعد جسم کے اندر جو خون رہ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ یہ انفارمیشن ہم تک پہنچی۔ اور اب ایک اور سوال یہاں پر آ گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک ہی جنس کے جانوروں کے سامنے جانوروں کو ذبح کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے جائز تو ہے، لیکن اگر اس جنس کا دوسرا جانور ذبح کا منظر دیکھ رہا ہو تو یہ مکروہ ہے۔ پھر آئیے اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ سوال ہے کہ گائے کو ذبح کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے مستحب ہے کہ اس کے چاروں ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور دم کھلی رکھی جائے۔ آئیے ایک اور سوال پڑھتے ہیں کہ بتائیے وہ کون سے مرجع گزرے ہیں کہ جو حج اور کفارے کے جانور کی قربانی میں ذبح کرنے والے کے لیے شیعہ اثنا عشری کی شرط لازمی قرار دیتے تھے؟ جواب ہے آیت اللہ خمینی، البتہ بقرعید کی عام قربانی میں یہ شرط لازم نہیں سمجھتے تھے۔ اب اگلے صفحے کی جانب، جہاں پر لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال کے بدلے اپنے گھر کے لیے سامان خریدنا بھی جائز ہے، یہ انفارمیشن لکھی تھی۔ اب یہاں پر ایک سوال آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی غریب کو قربانی کا گوشت ملے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے کھائے؟
تو جواب ہے کہ ضروری نہیں کہ کھا بھی سکتا ہے اور فروخت بھی کر سکتا ہے۔ اور اب آگے چلتے ہیں، یہاں پر انفارمیشن ہے کہ بھیڑ بکری کو ذبح کرتے وقت مستحب یا بہتر یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ اور ایک پاؤں باندھ دیے جائیں اور دوسرا پاؤں کھلا رکھا جائے۔ آئیے اگلے سوال کی جانب۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو کہ اس کے 1/3 مال سے بقرعید پر قربانی کی جائے تو کیا ذمہ داری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں وصی پر واجب ہو جائے گا کہ اس کے مال سے قربانی کروائے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، یہاں پر ایک سوال ہے کہ اونٹ کو نہر کرتے وقت زیادہ بہتر کیا ہے، اسے کھڑا کر کے نہر کیا جائے یا بٹھا کر؟ جواب ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر اونٹ کو نہر کیا جائے تو اس کے پاؤں باندھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب مستحب ہے کہ اگر اونٹ کھڑا ہو تو اس کے بائیں پاؤں کو باندھ دیا جائے، اور اگر اونٹ بیٹھا ہو تو اس کے دونوں پاؤں کھلے رہیں اور اس کے دونوں ہاتھ نیچے سے گھٹنے تک یا بغل کے نیچے ایک دوسرے سے باندھ دیے جائیں۔ اب اگلا سوال کہ کیا قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر قربانی کرے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں، البتہ مستحب ہے کہ عید کی نماز پڑھے۔ پھر لکھا ہے عید قربان کے حوالے سے کہ قربانی کرنے کا افضل ترین وقت، اس حوالے سے لکھا ہے کہ قربانی کرنے کا افضل ترین وقت کون سا ہے؟ تو عید الاضحیٰ کے دن سورج نکلنے کے بعد اتنی دیر گزر جائے کہ جس میں نماز ادا کی جاتی ہے، اس وقت قربانی کی جائے تو سب سے افضل ہے۔ پھر ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی نظر کر کے خود پر قربانی کو واجب کر لے تو کیا قربانی کی وہ تمام شرائط جو حج کی قربانی میں ہوتی ہیں ان کی پابندی لازم ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں، قربانی کی شرائط و احکام مستحب قربانی ہی کے ہوں گی، البتہ نظر کا پورا کرنا واجب رہے گا۔ آئیے ایک اور اہم سوال کہ کیا قربانی کے جانور کی کھال سے جائے نماز بنائی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، بنائی جا سکتی ہے۔ پھر ہے سوال کہ کیا بقرعید کی مستحب قربانی میں ہرن کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ کافی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے کہ عید قربان کی قربانی عقیقے کے لیے بھی کافی ہے۔ یہ یہاں پر سوالیہ نشان بھی ہے اور جب یہ ہیڈنگ بھی ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ آیت اللہ سید علی سیستانی کے فتویٰ میں قربانی عقیقے سے مجزی ہے، میم جیم زے چھوٹی یہ ہے، پس جو شخص قربانی کرے اس سے عقیقہ کرنے کا استحباب ساقط ہو جائے گا، یعنی کہ پھر اسے الگ سے عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حوالہ ہے سوال و جواب مستحب قربانی کے احکام۔ پھر چلتے ہیں آگے کی جانب، یہاں پر سوال اور جواب تو نہیں ہے لیکن ہیڈنگ میں کچھ سوال لکھا ہے کہ قربانی کرنے کے بجائے اگر اس کی رقم کسی مستحق کو دے دی جائے تو کیسا ہے؟ اب اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، آئیے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے عید الاضحیٰ کی مستحب قربانی میں اگر قربانی کرنے کے بجائے اس کی قیمت کسی مستحق کو دے دی جائے تو قربانی کے حکم کی بجاوری کے لیے کافی نہیں ہے، البتہ غریب کی مدد کرنے کا ثواب ضرور ملے گا لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی کا نہیں۔ اور اب یہاں پر حوالہ ہے کہ الاستفتات الاضحیت یہ لکھا ہوا تھا، جو میں نے پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہوئی کیونکہ وہ تھوڑا سا باریک تھا۔ آگے چلتے ہیں، اب یہاں پر لکھا ہے کہ قربانی میں ذبح کے بعد جسم میں رہ جانے والا خون پاک ہے، یعنی کہ جو بہہ گیا وہ نجس تھا، جو رہ گیا وہ پاک ہے۔ سوال ہے ذبح کے بعد جانور کے بدن میں باقی رہ جانے والا خون پاک ہے یا نجس؟ یہ اسی ہیڈنگ کے حوالے سے یہاں پہ سامعین سوال کیا گیا ہے۔ جواب ہے کہ ذبح شرعی کے بعد حیوان کے بدن میں باقی رہ جانے والا خون پاک ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ نوٹ، وقت ذبح عام طور پر جتنا خون نکلتا ہے وہ نجس ہے، باقی ماندہ خون پاک ہے۔ آئیے آگے مزید جانتے ہیں قربانی کی کھال کے حوالے سے کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک قربانی کی کھال اجرت کے طور پر قصائی کو دینا مکروہ ہے۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں، قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے ہو؟ آیت اللہ سید علی سیستانی سے ایک
तफ्ता, जो शख्स कुर्बानी करे उसके लिए जायज़ है वो कुर्बानी का 1/3 हिस्सा अपने लिए मखसूस कर ले या अपने अहले खाना को खिलाने के लिए रख ले। इसी तरह 1/3 हिस्सा मुसलमानों में से जिसको चाहे दे दे, और अहवत व अफजल ये है कि बाकी तीसरे हिस्से को फुकरा मुस्लिमीन पर सदका करे। मज़ीद जानते हैं कुर्बानी में कितने लोग शरीक हो सकते हैं। इस हवाले से आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनई के नज़दीक ईद उल अज़हा की मुस्तहब कुर्बानी में शिराकत करने और हिस्सा डालने वालों की तादाद मुअय्यन नहीं है, जितने लोग चाहें हिस्सा डाल सकते हैं। और यहाँ पर मज़ीद अब हम आगे जानने चाह रहे हैं कि हेडिंग है कि किस्तों पर कुर्बानी, और इसमें लिखा है इस हवाले से कि आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक अब यहाँ पर सवाल किया गया है कि क्या कुर्बानी का जानवर किस्तों पर ले कर उसकी कुर्बानी की जा सकती है, तो उसका जवाब है कि जी हाँ, जायज़ है। और यहाँ पर हवाला है तारीख़ इस्तफ्ता 6/10/2013 मकतब सैयद अल सिस्तानी। और उसके बाद आगे चलते हैं कि क्या औरत या बच्चे का ज़बीहा सही है। अब यहाँ पे लिखा है आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी से एक इस्तफ्ता, लिखा है औरत भी जानवर ज़िबा कर सकती है और नाबालिग बच्चा अगर मुमय्यज़ यानी समझदार हो और ज़िबा शरई को अंजाम दे सकता हो तो काफ़ी है। मज़ीद जानते हैं एक और सवाल है बहुत अहम कि क्या ईद उल अज़हा की मुस्तहब कुर्बानी को फजर के बाद सूरज निकलने से पहले कुर्बान किया जा सकता है। लिखा है जवाब है कि जी हाँ, जायज़ है, लेकिन अफजल है कि सूरज निकलने के बाद जितनी देर में नमाज ईद अदा की जाती है उतना वक्त गुजरने के बाद कुर्बानी की जाए। सामीन, ये हमने थोड़ी देर पहले भी इसी तरह की गुफ्तगू जो सवाल और जवाब को पढ़ा था। आइए मज़ीद आगे पढ़ते हैं, मज़ीद जानते हैं। सवाल है कि क्या गैर हाजी अपने और तमाम घर वालों और मरहुमीन की तरफ से एक ही जानवर कुर्बान कर सकता है। जवाब है कि जी हाँ, ये सवाल भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए मज़ीद देखते हैं कि आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक लिखा है कोई शख्स अपनी और अपने अहले खाना की तरफ से एक ही हैवान की कुर्बानी कर सकता है। अब यहाँ पे दोबारा से आ गया है लिखा हुआ कि क्या कर्ज़ लेकर कुर्बानी करना मुस्तहब है, तो आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक कर्ज़ लेकर कुर्बानी का जानवर ख़रीदने का इस्तेहबाब साबित नहीं है। आइए मज़ीद जानते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि चंद हलाल गोश्त जानवर, आप नोट कीजिए उन हलाल गोश्त जानवरों के नाम हैं। हलाल गोश्त जो कि जिन जानवरों के वो हैं अबाबील, हुदहुद, बत्तख, शुतरमुर्ग, मोर, ज़ेबरा, बारासिंगा और टर्की। यहाँ इसके बाद लिखा है कि आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे में हलाल गोश्त जानवर शुमार होते हैं ये तमाम के जिनके हमने नाम लिए, यहाँ से पढ़ के आपको सुनाए। फिर उसके बाद लिखा है कि क्या गुर्दे और कलेजी खाना मकरूह है, तो साथ ही लिखा है आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक कुर्बानी के जानवर के गुर्दे खाना तो मकरूह है, कलेजी मकरूह नहीं है। आइए अच्छा हवाला नोट कीजिए, मिनहाजुस सालिहीन अल सैयद अल सिस्तानी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 298। मज़ीद जानते हैं। यहाँ लिखा है कि इंसानों और जानवरों में फ़र्क होना चाहिए। अब इस हेडिंग के नीचे लिखा है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरिंदों को दूसरों पर जुल्म करने की फ़िक्र रहती है, चौपायों का मकसद पेट भरना है। और यहाँ पर हवाला है हिदायतुल इल्म व गररुल हिक्म हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 133। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। लिखा है कुर्बानी के वक्त की दुआ, इस हवाले से लिखा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िबा के मौके पर ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी मोहम्मद व आले मोहम्मद व मिन उम्मत मोहम्मद। ए अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ से और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और अब लिखा है हेडिंग है कि पुरखोरी की मजम्मत। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी घर के रहने वाले कम खुराक हों तो वो घर नूरानी हो जाता है। हवाला है अल मुअज्जम अल औसत सफ़ा नंबर 229। फिर लिखा है अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अक्लमंद के लिए ज़रूरी है कि खाने की लज्जत व मिठास के वक्त दवा की तलखी व कड़वाहट को याद रखे। हवाला है शरह नहजुल बलागा सफ़ा नंबर 272। फिर है हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी खुराक कम होती है उसकी उम्र ज़्यादा होती है। हवाला है अल मवाइज़ अल इद्दिया सफ़ा नंबर 71। अब अगली हेडिंग की जानिब हम आ गए हैं कि पुरखोरी की मजम्मत। लिखा है
کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ پھر آگے لکھا ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ کھا پی کر دل کو مردہ مت کرو، کیونکہ دل کھیتی کی مانند ہے، جسے اگر زیادہ پانی دیا جائے گا تو فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ حوالہ ہے جامع الاخبار۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ کھانے پینے کا عادی شخص بے رحم و سنگ دل ہوتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، نہج الفصاحہ صفحہ نمبر 573۔ اب مزید لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ معدے کی گرانی، زیادہ کھانا انسانی عقل پر برا اثر ڈالتی ہے۔ حوالہ ہے میزان الحکمت محمدی ری شہری۔ اور اب ہم اس پی ڈی ایف کے آخری صفحے پر آ گئے ہیں الحمدللہ۔ یہاں لکھا ہے، ہیڈنگ ہے زیادہ کھانے کے نقصانات۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے نور نظر، اگر پیٹ خوب بھرا ہوا ہو تو قوت فکر سو جاتی ہے، حکمت و دانائی کند ہو جاتی ہے اور اعضاء و جوارح عبادت کے لیے آمادہ ہی نہیں رہتے۔ بیٹا، شکم سیری کی صورت میں عبرت کی نگاہ کام نہیں کرتی، زبان حکمت سے آشنا نہیں رہتی اور عبادت میں دشواری ہوتی ہے۔ حوالہ ہے گفتار انبیاء آقائے محمد مہدی تاج لنگرودی۔ تو یہ ہم نے حوالہ بھی جان لیا، اور ہم نے اس حوالے سے یعنی کہ قربانی کے حوالے سے جو پی ڈی ایف ہم تک پہنچا تھا، اور پھر شکر گزار ہوں مدرسۃ القائم کی کہ جو ہر مہینے کے حوالے سے پی ڈی ایف ہم سب تک پہنچاتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اکیلے کیوں پڑھیں، کیوں نہ ہم کاشانہ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پہ، اس لائبریری پہ اپلوڈ کر دیں، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ وہ بچے بھی پڑھیں کہ جن کو اردو پڑھنے میں دشواری ہے، وہ بزرگ حضرات بھی پڑھیں جن کو کتاب اٹھا کے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ لوگ بھی ساتھ ہمارے رہیں کہ جو کہ صاحب بصارت تو نہیں لیکن صاحب بصیرت ہیں۔ آپ سفر کے دوران بھی ان تمام ریکارڈنگز کو سن سکتے ہیں، اور اپنے گھر کے کام کاج کے دوران بھی خواتین اس کو بآسانی سن سکتی ہیں۔ صرف ایک بٹن آن کیجئے اور تمام معلومات آپ تک پہنچ جائیں گی، اور کاشانہ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پہ ہم سب کو، ہم ریڈرز کو، ہم اپلوڈرز کو، اور اس کاشانہ بصیرت کی مکمل ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے۔ میں سیمی زوار اجازت چاہوں گی، کیونکہ یہ پی ڈی ایف اس ایک ہی نشست میں مکمل ہو گیا، اس لیے اجازت بھی چاہوں گی، اور آپ سب کو عید مبارک۔